अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और नई सुबह, नई किरण, नए सूरज के साथ, नई उमंगों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये नगमा, ये परचम और हमारा पाकिस्तान, चांद सितारा, हरा और सफ़ेद, ये परचम हमारे दिलों में है और हम सब एक हैं। चाहे कोई भी ज़बान हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी सूबा हो, कोई भी शहर हो, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं और अगस्त का महीना तमाम, मैं कहूँगी जहाँ जहाँ जिस जिसके दिल में पाकिस्तान बसता है, अगस्त के महीने को हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त, बल्कि पूरे अगस्त के महीने में सेमिनार, इवेंट्स, प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, आपने देखा होगा। और बच्चों में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा एक अलग सा उनका चेहरा चमकता दमकता है। स्कूल्स में हम अपने बचपन की बात करें तो स्कूल में भी हमें कोई तकरीरी मुकाबला हो रहे हैं, मिली नगमे हो रहे हैं, टैबलो हो रहे हैं और बहुत सारे एग्जिबिशंस हो रही हैं। तो पाकिस्तानी होने के नाते और मोहब्बत का इजहार हर पर्सन अपने तय कर रहा होता है। हर सूबे में, हर शहर में, चप्पे चप्पे में कोई अपने घर में झंडा लगा के, कोई कुमकुमे जला के, कोई लाइट्स अपने घर में रंग बिरंगी लाइट्स के थ्रू, कुछ लोग मिठाइयाँ बांट के, बहुत सारे जो मोहल्ले में एक रौनकें और झंडियाँ लगाना तो मैं नहीं भूलती। मुझे अच्छी तरह याद है स्कूल से वापस आके, और या 3 दिन पहले जैसे होता है ना 14 अगस्त से पहले, तो बल्कि अगस्त के पूरे महीने में हमारे ये सिस्टम में हमारे बच्चे सारे इकट्ठे होते थे, कज़न्स, और वो एक लई हमारी अम्मी बना के देती थी और बहुत सारी झंडियाँ लाते थे और फिर उसको एक डोरी से बांधते थे। और यकीन करें वो इन टच जो खूबसूरती थी ना, एक ख़रीद के लाना और वो लगा लगा के हाथ में ग्लू चिपक रही होती थी, यकीन करें वो खूबसूरती। उस वक्त शायद वीडियो वाला वैसा सिस्टम नहीं था कि हम वो यादें समेट लें, और फ़ोटो सेशन उस वक्त ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम लोग वो उनको अपनी यादों में ले लें, लेकिन बहुत खूबसूरती थी, बहुत खूबसूरती थी। और मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की ये खूबसूरती हमेशा कायम दायम रहे। बस ये बाजे ना बजे, बाकी सारी खैर है, क्योंकि ये जब बाजा पों बजता है ना तो फिर बहुत बंदा डर जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार 14 अगस्त जो सेलिब्रेट की जा रही है, मार्का हक, हमारे साथ अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी अफवाज ने वो सिक्का मैं कहूँगी इंडोर्स कर दिया है, वो स्टैम्प लगा दिए कि आंख भी उठाओगे तो चीर के रख देंगे, दिल भी मांगोगे तो हम अपनी जान भी दे देंगे। तो प्लीज़ बी केयरफुल। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को सलाम। मार्का हक ऑफ कोर्स इस वक्त अगस्त के साथ जुड़ गया है, तो मैं एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ। और आज जो हमारा प्रोग्राम कंडक्ट हुआ है, मैं अपने मेहमानों से भी मिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करनी। आज हमारा प्रोग्राम स्पेशल अगस्त के लिए हमने कंडक्ट किया है, और आज हो रहा है क्योंकि हम ऑलवेज़ गुड मॉर्निंग विद सभी में हर साल तकरीरी मुकाबला कंडक्ट करते हैं, और आज जो मौजू है वो है आज का पाकिस्तान और हमारे नौजवान। ऑफ कोर्स हमारे नौजवान डे बाय डे तरक्की कर रहे हैं, वो उसको हम पॉजिटिव लेंगे और इंस्पिरेशन है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम उन नौजवानों को भी सलाम पेश करते हैं। लेकिन आज के पाकिस्तान में कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ लोग हमारे जो तकरीरी मुकाबले में जो कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो कुछ इमेज दिखाएंगे, कुछ पॉजिटिव हमारी यूथ का और कुछ नेगेटिव, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है तो हम चाहते हैं कुछ लोग अगर थोड़े भटक गए तो वो राह रास्त पे आ जाए, क्योंकि इस परचम के साए तले हम एक हैं, किसी का हाथ नहीं छोड़ना। सांझी हमारी खुशियाँ हैं, जिस तरह मैंने शुरू से कहा। और जी मैं चाहूँगी कि मैं अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। तो हमारे साथ इस वक्त एज अ जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं
بہت اچھا ان کا بولنا ہے, کہنا ہے, نالجیبل پرسن ہے. تو اچھا میں یہ کہوں گی کہ پہلے ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی طرف جائیں. چلیے جی, ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا ایک آ گیا ہے میسج, تو ہم ان کی بھی بات کو فالو کرتے ہیں. تو ناظرین, آج ہم اپنے پاکستان کی بات کریں اور تقریری مقابلے کی بات کریں, اور تقریری مقابلے میں جو ون کرے گا اس کو کیا ملے گا. تو آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے بگیسٹ ٹرافیز یہاں پر آپ دیکھ لیں پریزنٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ٹرافیز اب ان بچوں کو دی جائیں گی, اور ہمارے جو آف کورس گیسٹ ہیں تو ان کے لیے تو ہم نے شیلڈز وغیرہ بھی رکھے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بچے ڈفرینٹ اسکول سے بلانگ کرتے ہیں. تو اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنی پروگرام میں ہمارے ساتھ 14 اگست میں, کیونکہ اگلا جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے, اب ڈفرینٹ ڈیز کو ہم سیلیبریٹ کریں نا 14 اگست میں, تو یہاں پر ملی نغموں کا بھی خوبصورت پروگرام کنڈکٹ کیا جائے گا. اور ساتھ میں آج کے دن نہیں, آف کورس ابھی تو اگست شروع ہے, اور ہمارے پروگرام 14 اگست کو ہم آف کورس آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. کچھ ٹیبلوز, کچھ گیسٹ کے کمنٹس, ہمارے ساتھ بہت سارے گیسٹ بھی ہوں گے. تو 14 اگست کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. اور آج جو اسپیشل پروگرام آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں وہ ہے تقریری مقابلے, اور اس کا ایک موضوع بھی ہے, گیسٹ بھی ہیں, ججز بھی ہیں اور کنٹیسٹنٹ بھی ہیں. تو ناظرین, اگر آپ نے اس پروگرام کا حصہ بھی بننا ہے, کال کے تھرو, تو نمبر ہے 0300-2530-11003158248704. PTCL نمبر بھی لگا ہوا ہے, جس طرح بھی ہو سکے آپ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, لیں گے یہاں پر ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, سانجھی اپنی خوشیاں ہو, سانجھی آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ ود سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. مارکا ہے 14 اگست, ایک ساتھ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور میں اپنے مہمانوں سے ملواؤں گی کیونکہ یہ آج جو ہے ہم تقریری مقابلہ کنڈکٹ کریں آپ کے لیے, اور تمام بچے یہاں پر موجود ہیں. سب بچوں کو السلام علیکم. گڈ. اچھا جی, تمام یہاں پر کنٹیسٹنٹ موجود ہیں, لیکن ہمارے مہمان ایز اے جج کے فرائض انجام دے رہے. میں ملواتی ہوں کنٹری ہیڈ سلمان کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ سے ہمارے ساتھ سرفراز احمد خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. موضوع بڑا زبردست ہے آج کا, پاکستان اور ہمارے نوجوان, اور میں اس کے لیے اپریسیشن دوں گا عرش پروڈکشن کو, کیونکہ ایک یونیک آئیڈیا جو ہے وہ عرش کی ایک وہ ہے کہ وہ یونیک آئیڈیا لے کے آتا ہے, بچوں کو انگیج کرتا ہے, اور خاص کر 14 اگست کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد جو ہے وہ یہاں پہ بہت ضروری تھا. 14 اگست 1947 اور اس کے بعد سے لے کے ہماری جو جرنی ہے ابھی تک کی, اس میں نوجوانوں کا جو کردار ہے اس میں اس طریقے کے ایونٹس ہونے چاہیے, اور میڈیا کو اس کو کور کرنا چاہیے, یا آپ بچوں کو جس طرح آج بلا کے عرش نے بڑا زبردست کام کیا, عرش پروڈکشن نے, کہ بچوں کو بلا کے اور ان سے جو ہے وہ تقریری مقابلے یہاں پہ سٹارٹ کروائیں. آپ نے ابھی ذکر کیا 14 اگست کے حوالے سے. یہ 14 اگست ہمارے لیے اس دفعہ بہت زیادہ خوشی کا موقع اس دفعہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے ہماری افواج پاکستان نے مارکہ حق جو ہے وہ ادا کیا, اور ہمیں سر اٹھا کے جینے کی ایک منزل ملی, اور ہم کو یہ دیکھنے کو ملا کہ انڈیا کو کس طرح پسپائی ہوئی ہر لیول پہ. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے چاہے ہماری افواج پاکستان اور ہمارے نوجوانوں کا ہے, اس میں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس طیارہ بھی جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا, اور یہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے, ہماری افواج کے پاس ہے, ہمارے لوگوں کے پاس ہے, جس کے تھرو جو ہے یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت خوبصورت بات سرفراز صاحب نے کہی,
मार्का हक 14 अगस्त एक साथ बिगेस्ट सेलिब्रेशन, बिल्कुल ऐसे 78वां योम आज़ादी, जश्न आज़ादी, और मैं कहूँगी पाकिस्तान की आज़ादी, और हमारे अंदर एक एनर्जी डेवलप करी अफवाज पाकिस्तान का खूबसूरत मार्का। और मैं कहूँगी कि सब नौजवान पूरा पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, सलाम पेश करते हैं। और हमारे साथ एक ऐसी कंटेस्टेंट जिन्होंने पिछले साल विन भी किया था, आज एज अ गेस्ट हमें उन्हें इनवाइट किया, तो मेरे साथ मलाइका कुरैशी साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मलाइका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। और हमें अच्छा लगा क्योंकि ये भी इंस्पिरेशन होती है कि जो बच्चे जो कंटेस्टेंट जीतते हैं हम उनको भी अप्रिशिएट करें। कैसा लग रहा है आज आप यहाँ बहुत पर? अच्छा लग रहा है, और मैं तो स्टूडेंट्स को सुनना चाह रही हूँ कि वो क्या बोलेंगे 14 अगस्त के हवाले से, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनको और सुनने के टॉपिक लिए। कैसा लगा? टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है इस टॉपिक पे बोलने को। बहुत कुछ। आप अच्छा, इसके बारे में थोड़ा से कुछ अल्फाज अपने बयां करेंगी रैंडम आज के पाकिस्तान के बारे में? आज के पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि हम, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बेहतरी की तरफ अपने मुल्क में क्या करना चाहिए, हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और उसके अलावा कि अभी इंडिया को जिस तरीके से पाकिस्तान ने शिकस्त दी, तो पॉजिटिव भी बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन मैं पहले बच्चों को सुनना चाहती हूँ क्योंकि इन्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, ये भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा अगर हमने पॉइंट बता दिए तो ये क्या बात करेंगे। सरफराज साहब, और ये भी बताऊँ, अभी मैं सरफराज साहब की तरफ चलती हूँ, हमने जो विन करेंगे उनको ट्रॉफीज़ और उनको ऑफ कोर्स हमने आपकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए, और आपको यूथ का पाकिस्तान की जानिब से सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। एक सर्टिफिकेट स्केच हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पर मौजूद है सेंटर में, तो आप खूबसूरत सा एक हमने सर्टिफिकेट भी, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट रखा है ताकि बच्चों को याद रहे कि हमने एक तकरीरी मुकाबले में। सर बताएं, ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंकरेज करती हैं हमें? दरअसल ये इंकरेजमेंट है जो बच्चों को जो है वो आगे ले जाने में मदद करती है हमारी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अभी जो बात की मेरी बहन ने कह रही थी, तो आपको अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये बच्चे जो है इस कराची को, इस पाकिस्तान को ओन करें। जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, हम जब ओन करते हैं किसी चीज़ को और उसमें अपना हिस्सा डालते हैं तो उसका एक मज़ा बिल्कुल अलग है। इन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इस कराची में चाहे 50,000 मसाइल हैं, सब कुछ हैं, आपको सफाई रखनी है, आपको अपने घर के आगे दरख्त लगाना है, आपने अपने घर की सफाई खुद करनी है, आपने अपने स्कूल के हवाले से बेहतर पोजीशन लानी है, आपने अपने स्कूल में बेहतर सफाई का ख्याल रखना है, आपने रोड पे कोई काम कर सकते हैं तो आपने वो मिलके करना है, आपको ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं तो वो आप लोगों ने मिलके करनी है। ये नौजवान जो है हमारा मेहमान है, और मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि मैं अपनी यंग नस्ल से कभी भी मायूस नहीं हुआ आज तक। जो लोग कहते हैं ना कभी मायूस नहीं हुआ, ये वो बच्चे हैं जो आपको इंशाअल्लाह ताला कल बहुत बड़ा दिन दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो आश प्रोडक्शन कंडक्ट करते रहेंगे और बच्चों को डिफरेंट मौज़ूआत पे यहाँ बुलाते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उनको इसी तरीके से इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियों से नवाजें। नहीं सर, ये चीज़ें तो एक मैं कहूँगी इंस्पिरेशन होता है कि जब तक आप किसी को थपकी नहीं देते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो उसका दिल भी नहीं बनता ना। तो दरअसल ऐसे ही हुआ कि हमने थपकी दी सभी को, तो आज जो है वो सभी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो करने लगे। आप मुझे 3 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं आप अच्छा प्रोग्राम ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका हम बच्चों को थोड़ा सा बता दें, ब्रीफ कर दें कि आप नंबर 1 आपके लिए जो पॉइंट्स हैं 10 में से देखें आप, जैसे 10 सबसे पहले अल्फाज की अदायगी, ठीक है, सरफराज साहब भी बता देंगे, मैं जो बता रही हूँ वो थोड़ा सा, और लफ्ज़ की अदायगी और लफ्ज़ का चुनाव, यानी कि आपने अल्फाज आप डिलीवर कैसे करें, जिसे बोलते हैं डिलीवरी, एक होता है आपने इंतखाब कैसे किया उन अल्फाज का, ये भी बड़ी काउंट करते हैं, वो क्लैप करने पे मजबूर कर देते हैं कि आपने अल्फाज के चुनाव क्या किया। सेकंड, पोस्चर, कॉन्फिडेंस, आप जब डिलीवर कर रहे हैं तो आप बार बार पेपर देख रहे हैं, फिर आप इधर उधर देख रहे हैं, आप भूल रहे हैं, तो ये भी पॉइंट काउंट किए जाते हैं। बाकी ओवर टू यू सरफराज साहब, 1 बाय 1 बता दीजिए कि 30 में से टोटल या 40 में से 10 करके किस तरह लिए जाएंगे, बच्चों को बता दीजिए। पहले तो आपके अल्फाज की जो अदायगी है वो बेहतर होनी चाहिए। दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम देखते हैं कि कैसा है,
کیونکہ آج کل جو ہے نوجوان نسل میں اگر کوئی ایک پرابلم مجھے نظر آتا ہے وہ کانفیڈنس لیول کا ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ہے کیونکہ لوگوں سے بات نہیں کرتے, ان سے پوچھتے نہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کانفیڈنس لیول اس لیول کا نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ اردو کی ادائیگی بڑی صاف ہو. کوشش کریں کہ آپ جو بھی کچھ یہاں پہ آئیں اور پرفارم کریں اس کو, یا جو بھی بات کریں وہ معنی خیز ہو, الفاظ کی ادائیگی بہتر ہو تو زیادہ بہتر ہے. گڈ. یعنی کہ الفاظ کی ادائیگی, جس طرح میں نے کہا کانفیڈنس بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹلی بات کر رہے ہیں, ڈیلیوری کر رہے ہیں, کیونکہ یہ چیز ہمیں جو دیکھنے والے ہیں ان کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو تیاری پکی ہے بچوں, بہت زبردست. اچھا بتائیں, آپ نے بہت سارے ایونٹس میں جاتے ہیں, پھر ہم بریک لیں گے, اس کے بعد بچوں کو جوائن کریں گے. بہت سارے ایونٹس میں سرفراز صاحب جاتے ہیں, تو کیا چیز کی کمی لگتی ہے بچوں کی ایکٹیویٹی میں؟ ہمارے کراچی یا پاکستان میں ہیلدی ایکٹیویٹی بچوں کی نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے میوزیکل پروگرام, خواتین, بڑے برانڈ, یہی سب چیزیں چل رہا ہے, لیکن ہیلدی ایکٹیویٹیز کیا صرف اسکول تک محیط ہے یا باہر بھی کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟ جی آپ بتائیے, کمی لگتی ہے تو؟ دیکھیں ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جو ہے نا, ایک تو سب سے پہلے ہم ایک گیجٹ کے اندر پھنس گئے, موبائل کے اندر پھنس گئے, ہمارے سارے بچے سے نکالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے کی جو بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ عرش پروڈکشن نے ایک جو ہے وہ یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی رکھی. یہ ایکٹیویٹی آپ کے لیے بڑی صحت مند ایکٹیویٹی ہے, اس سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ آپ گراؤنڈ ہیں, نہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طریقے کی چیزیں. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ آج چیمپئن ہے تو فٹ بال کا چیمپئن پہ بھی موبائل پہ ہے, پب جی کا چیمپئن ہے, مگر آپ کے پاس فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے چیزیں نہیں ہیں ان بچوں کے پاس. تو اس طریقے کی صحت مند ایکٹیویٹی کرنے سے جو ہے, اور پھر ان کو اپریسیشنز دینے سے, تو یہ بچے میرا خیال ہے آگے بہتر طریقے کی راہوں پہ گامزن ہوں گے. اور ہم ان کو اچھے, اگر آج کسی کوئی فرض کریں سیکنڈ آتا ہے یا تھرڈ آتا ہے یا کوئی شخص فرسٹ آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کاؤنٹنگ ہے اور ادھر زندگی رک گئی. یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے, تو وہ آپ کو مزید آگے بڑھنے کی جو ہے وہ توانائی فراہم کرتی ہے. اچھا بس ابھی لاسٹ ملائکہ سے کوشچن کرتے ہیں, اس کے بعد بریک لیں گے. ملائکہ, آپ جب اسپیچ کی تیاری کرتی ہیں, ہمارے آف کورس کنٹیسٹنٹ بھی سن رہے, تو آپ تیاری میں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے اور سر نے جیسے کہ کہا کانفیڈنس, وہ تو سب سے پہلے ویک کی چیز ہوتی ہے. کہ اب تو میں آ گئے بہت سارا کانفیڈنس, لیکن یہ کہ اسٹارٹنگ میں بچوں کے لیے یہ کہ آپ مرر کے سامنے کھڑے ہوں, جب تک آپ اپنے آپ کو فیس کریں گے نا, پھر آپ سب کو فیس کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, پروناؤنسیشن صحیح ہونی چاہیے, تلفظ کی ادائیگی, ورڈ کی ادائیگی بالکل صحیح ہونی چاہیے. اس کے علاوہ باڈی لینگویج آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے آپ نے یہاں بھی دیکھنا ہے, یہاں بھی دیکھنا ہے, ججز کو بھی دیکھنا ہے, ہوسٹ کو بھی دیکھنا ہے, سب کو دیکھنا ہے. اور کنٹینٹ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے, پاورفل ورڈز ہونے چاہیے. بالکل. اور تھوڑی دیر میری طرح کچھ شعر بھول جاؤ تو پھر ہو گیا. وہ یوں تھا نا, وہ بھول گیا اللہ. چلیں جی, یہ تو آف کورس میں ڈبیٹر تو نہیں ہوں, لیکن جو کرتے ہیں اور اسپیچ آف کورس ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ شعر کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. تو لیتے ہیں یہاں پر بریک. چلیں ہم آپ کو شعر سنا دیتے ہیں. نہیں ہے تیرا نرش من قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں ہے تیرا نش من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رات ہوئی. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رات. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. 14 اگست کی سیلیبریشن چل رہی ہے, اور آج گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ہم نے جس پروگرام کا آپ کے ساتھ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں, انعقاد کیا ہے, وہ ہے تقریری مقابلہ, آج کا پاکستان اور ہمارے نوجوان. یہ موضوع ہے, اور میرے مہمانوں نے آف کورس مجھے جوائن کر لیا. پہلے میں نے جن سے ملوایا تھا ان کی پوری ڈیٹیل آپ تک پہنچ چکی ہے, لیکن ایک اور بہت ہی سینئر پرسنالٹی, ایک شخصیت ہے, وہ اپنے اندر ایک شخصیت ہے اور ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں, ان سے میں ملواتی ہوں. لفظ
چھوٹے ہیں لیکن شخصیت بڑی ہے. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شاعر اینڈ براڈ کاسٹر ادریس غازی صاحب, شعبہ فن مقرری کے سینئر ٹرینر. السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. کیسے ہیں آپ؟ جناب اللہ کا شکر سر ہے. آپ کو اپنے اس خوبصورت سے پروگرام جس میں بچے موجود ہیں تقریری مقابلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اہتمام کیا کہ یہ بچوں کو یہ فن مقرری جو ہے بولنے کا ہنر آنا چاہیے. اور اگر پاکستان کی بات ہو اور وطن کے حوالے سے بات ہو تو جتنا اظہار بیان, اظہار خیال اور تصورات جو لفظوں کی طرف نہیں آ پاتے وہ اگر لفظوں کی صورت میں بیان ہونے لگے تو اس سے بڑی اچھی بات اور کیا ہوگی. کیا بات ہے سر. آج کے نوجوانوں میں کیونکہ میں چاہتی تھوڑی گفتگو پھر ہم اف کورس اس میں چلتے ہیں پروگرام کی طرف, کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں میں وہ جستجو ہے اپنے وطن کی, جب وہ یا تو صرف اس ایک تقریر تک رہ گئی؟ سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ کہ وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اب جب سے ڈیجیٹل دور شروع ہوا نا, اور خاص طور پہ اب تو ہم رفتہ رفتہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں, تو جو ڈیجیٹل چینج ایک آیا ہے اس میں بچوں کو مواقع بھی تبدیل ہو گئے. یعنی جب ہم اسکول میں اس لیول میں ہم تھے تو لائبریریاں چھانتے تھے, کتابیں دیکھتے تھے, بہت ساری محنت کرنی پڑتی تھی. اب تو بچوں کی یہ سہولت ہے کہ ان کو پام ٹاپ پہ نہیں ہتھیلی پہ ساری چیزیں میسر ہیں. ادھر انہوں نے لفظ لکھا کہ وطن کی محبت میں اشعار چاہیے تو ان کو لاکھوں اشعار ان کو مل جائیں گے. یعنی ہم اتنی ساری کتابیں جو ڈھونڈتے تھے کتابیں اب وہ وقت ان کا, اب جتنی وہ تیزی آئی اس میں تو ظاہر ہے کہ وہی تیزی بچوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے مطلب ہم سے زیادہ آگے ہیں ان کی آئی کیو لیول میں, سمجھ بوجھ میں, اور جو وطن کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں نا وہ شاید ہم اتنی طرح سے نہیں سمجھ پاتے تھے جتنا بہتر یہ سمجھتے ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یوں ہو رہا ہے, اب یہ یوں کر رہا ہے, اب ٹرمپ یوں کرے گا, فلاں یوں کرے گا, مودی یہ کرے گا, وہ کرے گا. مطلب اتنی آئی کیو ان کی بڑھ گئی تو ان کو زیادہ احساس ہے کہ وطن سے محبت کیا چیز ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور آج ہم دیکھیں گے کیونکہ موضوع بھی آف کورس آج کا پاکستان, کتنے مطمئن ہیں ہمارے نوجوان کہ آج کا پاکستان کیا وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک خوبصورت پاکستان ہماری جھولی میں ڈالا, اور کیا وہ خواب جو علامہ محمد اقبال نے دیکھا اور اس خواب کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل ہمارے تک پہنچائی, تو کیا ہم اس پاکستان کی آج قدر کر رہے ہیں؟ کیا یہ بہت ساری قربانیاں ہمارے آج کے نوجوانوں کو معلوم ہے کہ کتنے سارے لوگوں کے سر تن سے جدا ہوئے, کتنی بہنوں کی عزت پامال ہوئی, کتنے نوجوانوں نے اپنی جان دی, اور کتنے لوگ بے گھر ہوئے, اور کتنے بچے اپنوں سے جدا ہوئے, اور کس طرح لٹ پٹ کے کہتے ہیں نا, لٹ کے لٹا کے اپنی جائیدادیں چھوڑ کے, اپنوں کو چھوڑ کے دوسری سرحد میں اور اپنے پاکستان کو انہوں نے آن کیا. کیا ہم بے قدری تو نہیں کر رہے؟ تو آج یہ تقریر میں بیان ہوگا کہ پاکستان, آج کے پاکستان کو ہم نے کہاں رکھا ہے, کس طرح ہم اس کی قدر کریں اور کہاں بے قدری کر رہے ہیں. آج کی نوجوان کس طرح پاکستان کو سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں اور ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. کیا ہمارے آنے والی نسلیں تباہ تو نہیں کر رہی, ٹائم ویسٹ تو نہیں کر رہی؟ بے قدری اسی کو کہتے ہیں. تو لیٹ سی, بہت سارے ماشاءاللہ میں ایک بار پھر اپنے ادریس صاحب کا اور سرفراز صاحب کا شکریہ کرتی ہوں. ایز اے ججز فرائض انجام دیں گے جج کے طور پہ, اور جو بچے ون کریں گے ان کو ٹرافیز بھی ملیں گی اور سلمان فوڈ کے گفٹس بھی ملیں گے, اور ساتھ میں آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے. لیٹ سی, ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. اسٹارٹ کریں ادریس صاحب, بسم اللہ کریں. فرسٹ کنٹیسٹنٹ پلیز آپ ڈائس پر آ جائیں. جی فرسٹ کنٹیسٹنٹ, آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور اسکول کا نام بتانا ہے تاکہ پراپر طریقے سے آپ کی ڈیلیوری ہو. مجھے وہ دے دیجئے, میں ٹائم نوٹ کروں. آپ کے پاس ٹوٹل سر ادریس صاحب 3 منٹ انف, 2.5 سے 3 منٹ؟ جی 3 منٹ مجھے دیجیے گا پلیز, میں تاکہ ٹائم وہ کر لوں. آج کا پاکستان اور ہمارے نوجوان, گلی گلی میں اجڑے ہوئے خواب ہیں, گلی گلی میں اجڑے ہوئے خواب ہیں, انہیں پورا کرنے کا حوصلہ چاہیے. نئی سوچ, نئی لگن, نئی منزل,
اب وہ وقت آیا، اب وہ دن چاہیے. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا وہ ہے آج کا پاکستان اور ہمارے نوجوان. پاکستان آج ترقی کے ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے. ایک طرف ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے جیسے کرپشن، تعلیمی مسائل، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارے نوجوان. آج کا نوجوان باصلاحیت ہے، جذبہ رکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے اور انہیں حقیقت میں بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے جیسے بے روزگاری، کرپشن اور تعلیمی مسائل. وہ IT، سائنس، تعلیم و کھیل اور فنون لطیفہ میں اپنا لوہا منوا رہا ہے. سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا نے ہمارے نوجوان کو ایک نیا پلیٹ فارم دیا ہے جس میں وہ اپنی آواز بلند کر رہا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم صرف صلاحیت کافی نہیں، ہمیں کردار، محنت، ایمانداری اور حب الوطنی کی بھی ضرورت ہے. تعلیم کو ہتھیار بنائیں اور اپنی صلاحیتوں میں سے ملک و قوم کی خدمت میں لگائیں اور اپنے وطن کا نام روشن کریں. اور آخر میں یہ کہوں گا، نوجوان سے ہے روشن چمن کی ہر کلی، نوجوان سے ہے روشن چمن کی ہر کلی، ان کی محنت سے بنتی ہے وطن کی زندگی. اوکے جی، گڈ، بہت اچھا. اوکے، اب میں گزارش کروں گی نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کو، اور میں ذرا ادریس صاحب سے بات کروں گی جب تک نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ڈائس پہ آ جائے. ادریس صاحب، بچوں کی ایک فرسٹ ٹائم کیمرے کو فیس کرنا اور اسٹیج پہ بولنا، جیسے اداکار بھی ہے نا وہ جو ڈرامے میں کام کرتے ہیں لیکن لائیولی عمر شریف اسٹیج پہ، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے پہلی چیز ہمیں اسٹیج کانفیڈنس کے لیے سکھائی یہی گئی تھی جی کہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کو بولنا ہے. بالکل ٹھیک. مطلب لوگوں کے سامنے بولنا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سب کچھ مجھے آتا ہے، ان کو کچھ نہیں آتا. جب تک یہ تاثر اپنے اندر پیدا نہیں ہوگا نا تب تک یہ کانفیڈنس نہیں آتا. لیکن بچے ہیں ماشاء اللہ سے اپنے اسکول میں کرتے ہوں گے تقاریر، لیکن جو کیمرے کے سامنے بولنا جو ہے نا وہ تھوڑا ایک ذرا مشکل کام ہے. یہ جو ڈبل پوائنٹ ہو گیا، یہ ڈبل پوائنٹ ہے. تو ماشاء اللہ یہ اچھے ہیں جو یہاں پہ بھی پرفارم کر رہے ہیں. اچھا جی، ہم نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی بیٹا، نام بتائیے گا. My name is محمد حسن. My school name is The Nice School. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے آج کا پاکستان اور ہمارے نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. وہ مستقبل کے معمار ہیں جو اپنے جوش، جذبے اور صلاحیتوں سے ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان بھی نوجوانوں سے بھرا ہوا ملک ہے جہاں اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر ہی مشتمل ہے. آج کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں. وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نئے خیالات کو جنم دے رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں آگے بڑھے ہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں نوجوانوں کے پاس معلومات اور مواقع کی فراوانی ہے جس سے وہ دنیا سے جڑ رہے ہیں، اپنا ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. تاہم نوجوانوں کو کچھ مشکلوں کا بھی سامنا ہے. ان میں بے روزگاری، غربت اور سماجی مسائل شامل ہیں. ان چیلنجز پر قابو پانے کے لیے نوجوانوں کو تعلیم، ہنرمندی اور تربیت کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے. حکومت، تعلیمی ادارے اور معاشرے کو مل کر نوجوان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ بھی ڈال سکے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر انہیں صحیح رہنمائی اور مواقع ملیں تو وہ ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نوجوان پر اعتبار کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اسے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں اپنا حصہ ملانے کی مواقع بھی دینے چاہیے. پاکستان زندہ باد. اوکے، چلیے جی، ہمارے ساتھ نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کون ہے؟ جی. My name is Sana Taria. My school name is Amna Grammar School. Bismillahirrahmanirrahim. نہ تھم نہ رک، نہ تھم نہ رک، نہ جھک اے نوجوان پاک. نوجوان پاک قدم قدم پہ ہے تجھ سے وطن کو آب و تاب. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے آج کا پاکستان اور ہمارے نوجوان. جناب صدر عالی وقار،
आज का पाकिस्तान एक कशमकश का शिकार है। आज का पाकिस्तान एक कशमकश का शिकार है। दूसरी एक तरफ हमारे कुदरती वसाइल ज़रख़ेज़ ज़मीनें और नौजवानों की बड़ी आबादी है। दूसरी तरफ माशी बहरान और समाजी सियासत इंतशार जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। याद रखिए, हर बहरान के पीछे एक मौका ज़रूर होता है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि नौजवान कौमों का मुस्तकबिल है। हमारे नौजवान वो सलाहियत रखते हैं जो पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर वो है टेक्नोलॉजी, साइंस, अदब और हर मैदान में पाकिस्तानी नौजवानों बैनुल-अक़वामी सतह पर नाम रोशन कर रहे हैं। मौलाना यूसुफ सईद से लेकर अरम अली तक, अब्दुल सत्तार अहदी से लेकर हमारे क्रिकेट हीरोज तक, ये सब हमारे नौजवानों की दास्तानें हैं। नौजवान यही चराग है उम्मीद के जहान में, नौजवान यही चराग है उम्मीद के जहान में, यही तो रोशन है पाकिस्तान के मकान में। प्यारे नौजवानों, पाकिस्तान एक सिर्फ खिता अर्ज नहीं, ये तो हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों का पैकर है जिसमें मुल्कों की बुनियाद लाखों शहीदों पर रखी है। इसे संवारना हम पर फर्ज है। मायूसी आसान है, मेहनत मांगती है। मायूसी आसान है, मेहनत उम्मीद मांगती है। हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के लिए काम करें। इसलिए हम ज़बानी और कलामी पाकिस्तानी नहीं, हम ये दावा करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं। हमारे खून का हर कतरा हमारे पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूब जी। नेक्स्ट हमारे साथ कंटेस्टेंट कौन है जी? आप आ जाइए। महनूर फातिमा। आपका नाम? महनूर फातिमा। महानूर फातिमा जी। स्कूल का नाम अल नूर इंग्लिश एकेडमी। चले जी, महानूर हमारे साथ जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है आज का पाकिस्तान और हमारे नौजवान। सदर अली वक़ार, पाकिस्तान हमारा घर है, हमारी पहचान है और हमारा फ़ख्र है। ये वो सरज़मीन है जो शहीदों के लहू से सजी गई। ये वो वतन है जहाँ हमें अल्लाह के दीन के मुताबिक जीने का हक़ मिला। सदर अली वक़ार, लेकिन अफसोस कि आज का पाकिस्तान परेशान है। इसके गली गूचे में बेचैनी है, इसके नौजवानों में उलझन है और इसके ख्वाब बस ख्वाब बनकर रह गए। सदर अली वक़ार, लेकिन सुने, अब भी वक्त है, अब भी उम्मीद है और वो उम्मीद हम हैं। अगर हम चाहें तो हम कलम को हथियार बना सकते हैं, किताब को ताकत और दुआ को सहारा। हम सिर्फ क्लास की हाजिरी नहीं बल्कि कौम की तकदीर बदलने का अज़म बन सकते हैं। सदर अली वक़ार, खुद को कमज़ोर ना समझें क्योंकि नबी की उम्मत कमज़ोर नहीं होती। सदर अली वक़ार, याद रखें, अगर आज हमने अपनी तालीम को मकसद बना लिया, अगर आज हमने बेहतर इखलाक इख्तियार कर लिया, अगर हमने दीन और दुनिया दोनों को थाम लिया, तो फिर पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी कामयाब नहीं हो सकता। सदर अली वक़ार, हम वो नस्ल हैं जो आने वाली नस्लों को संवार सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुरान भी है और कलम भी। सदर अली वक़ार, तो आए दिल से ये अहद करें कि हम तालीम को मकसद बनाकर वक्त की कदर करके सच, अदब और हया को अपनाएंगे और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सदर अली वक़ार, आखिर में एक शेर कहना चाहूँगी। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, एक दिन हम इस मिट्टी को सोना बनाएंगे। वाह 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 वाह, शेर बड़ा प्यारा था। बहुत खूब, बहुत खूब जी। मैं ज़रा सा गुफ्तगू करूँ अपने मेहमानों से और इनके ज़रा सा थोड़े से पर्सनल व्यू। अभी ये नहीं हम बता रहे कि किसने कितने पॉइंट लिए, अभी नहीं, थोड़ा सा। जी सर, इदरीस साहब क्या कहेंगे? ये माशाल्लाह से नौजवानों में जज्बा बहुत अच्छा है। मुझे खुशी हो रही है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज पहली दफ़ा टीवी कैमरे के साथ आए होंगे, स्कूल में मुकाबला करते रहे होंगे। लेकिन ये कि नौजवानों में आज़म, हौसला और जो उम्मीद की किरण हमें नज़र आती है ना, वो हमारे लिए एक रोज़ रोशन की तरह आया है आज भी। और हम एक अच्छे मुस्तक़बिल की तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। और हमें ये रोशनी हमें नज़र आ रही है इनमें कि इनमें हुब्बुल वतनी भी है, इनमें अज़्म भी है, इनमें हौसला भी है और पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा भी है। क्या बात है सरफराज साहब आपके? पहले तो मैं इदरीस गाजी भाई के बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे उस्तादों में से हैं, ये भी बताता चलूँ। मेरे वालिद साहब के बहुत पुराने दोस्तों में से हैं और मेरे फर्स्ट टीचर हैं मेरे। हाय हाय, मुझे पढ़ाया भी इन्होंने।
تو ان کے آنے کے بعد تو میں کنفیوز ہو گیا ہوں. تو اور میں بڑی اس سے ادریس حاجی صاحب سے اجازت لے کے میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے برابر میں بیٹھ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ استادوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے. جتنے اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ میرے استاد ہیں, مجھے تو شرم ہے کہ میں ان کے برابر میں بیٹھا ہوں. میں نے حضرت سے پہلے اجازت لی ہے, تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, مگر میں نے اپنی کاپی بند کر دی ہے. فائنل ڈیسیجن سر کا ہی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کانفیڈنس لیول بچوں کا نظر آتا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بعض دفعہ بھول جاتے ہیں چیزوں کو, بعض دفعہ آپ کو یاد نہیں رہتا, یا آپ, تو اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ ایک فورم ہے, یہ آپ لوگوں کو اسی لیے فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ جب اس فورم پہ کھڑے ہوں تو اپنی بات کو بہتر طریقے سے بیان کر سکیں. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بھول گئے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی آپ کے ساتھ, آپ اپنے کانفیڈنس لیول کو اسی طریقے سے بوسٹ اپ رکھیں اور کوشش کریں بہتر پرفارم کریں. بالکل. اچھا جی, اس کے بعد ہم عظیم کا ایک ملی نغمہ سنیں گے. ناظرین, ہم لوگوں نے بریک کے بعد جب آئیں گے نا تو ایک نغمہ بھی سنیں گے, کیونکہ جب تک نغمے کی سوز اور ساز بیچ میں نہ ملے تو مزہ ہی نہیں ہے. ملی نغمے ہم بڑے شوق سے گاتے ہیں, بچپن سے گاتے ہیں, اور ابھی جو سنائیں گے وہ ہیں عظیم. تو لیٹ سی ہم لوگ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رات ہوئی. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش, اور آپ اس وقت میرے ساتھ گڈ مارننگ وتھ سبی میں موجود ہیں لائیولی. اور ساتھ میں بتاتی چلوں کہ 14 اگست آف کورس سب سیلیبریٹ کریں, اگست کا مہینہ ہے, اور آج ہم نے اپنے مارننگ شو میں تقریری مقابلہ کنڈکٹ کیا ہے اور اسپیچز بھی ہیں, لیکن ہم نے ملی نغمے کو بھی سننا چاہتے ہیں. میرے ساتھ عظیم خان موجود ہیں, تو سنتے ہیں عظیم ہمیں کیا سنا رہے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم عظیم, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ ایوری وینسڈے ہمارا ایک موسیقی کا پروگرام ہوتا ہے, پاکستانی سانگز اور سب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن آج ہم نے 14 اگست میں آپ کو انوائٹ کیا, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں استاد امانت علی خان, اے وطن پیارے وطن. آئے اے وطن پیارے وطن پاک وطن. جی. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن, تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن, تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن, تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن, رنگ و آہنگ سے معمور
تیرے کو ہو دمن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار میرے محبوب وطن تجھ پہ گئے جاں نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن بہت خوب عظیم آپ وہاں پہ تشریف رکھیں ڈائس پہ اس کو مائک کو رکھ دیں ڈائس پہ رکھیں اور وہاں سرفراز صاحب بہت محب ہو گئے تھے کہ بچپن کی یادیں آ گئی تھی کیا تھا بہت زبردست بہت پیارا بہت اچھا گایا سب سے اچھی بات جو مجھے لگی استاد میرے بیٹھے ہوئے ہیں مگر پھر بھی مجھے اس طرح لگا کہ الفاظوں کا جو تلفظ ہے وہ صحیح ادائیگی کی انہوں نے ادریس صاحب آپ کیا کہیں گے یہ آپ کو پتہ ہے جب ریڈیو پہ ہم لوگ کرتے تھے پروگرام جی جی یہ استاد امان علی خان کا گایا ہوا ہے تو کچھ گلوکار تھے جو ایک ایک لفظ کے تلفظ کو بہت باریک بینی سے دیکھتے تھے جو شاعر اس سے پوچھتے تھے کہ جناب یہ لفظ آپ نے کس طرح سے لکھا ہے اس نغمے میں آپ ریکارڈنگ سنیے گا جو اوریجنل ہے نا اس میں استاد امان علی خان نے لفظ تخیل کہا ہے جو کہ غلط ہے لیکن اب ریکارڈ ہو گیا تو لاکھوں مرتبہ ہم سن چکے ہیں تخیل ہے ٹھیک ہے نا تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے عظیم نام ہے نا آپ کا انہوں نے تخیل صحیح لفظ ادا کیا ٹھیک ہے نا اس طرح سے انادل ہے انادل بہت سارے بچے سارے اسکول کے بیٹھے ہوئے ہیں انادل کس کو کہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے بچے موجود ہیں اگر کسی کو معلوم ہے تو تھوڑا سا مجھے اشارہ دے اگر نہیں معلوم تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی جی سر اندلیب جو پرندہ ہے نا اندلیب کی جمع ہے انادل ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا جی میرے مطلب دل کے پرندے ہیں جو فضا میں اڑ رہے ہیں یہ تاثر کے ساتھ ہے تو عظیم کی دوسری بات ان کے سروں پہ رچاؤ اور گرفت ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے جو مورتیاں انہوں نے دیں وہ بہت کم لوگوں کا اس میں ہوتا ہے مہارت ان کو تو ان کو بہت مبارکباد آپ نے صحیح معنی میں صحیح ادا کیا اور صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے الفاظ کیے کیا بات ہے عظیم کہ جو اتنا خوبصورت انداز میں پرفارم کیا ہمارے ججز بھی کیا کہتے ہیں محظوظ ہوئے خوش ہوئے اچھا 14 اگست جس طرح میں نے اپنے الفاظ میں کہا کیونکہ مارکہ حق یا ابھی جو ہے کچھ جنگیں تو ظاہر بات ہم نے تو نہیں دیکھی اور پاکستان کی بہت سارے لوگوں نے ہجرت کر کے یہاں پر ہے میں چاہوں گی کہ تھوڑی نالج سب کو ہے جو ہم کئی سالوں سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں 14 اگست کو بچپن سے تھوڑی سمجھ ہوئی تو کچھ اسٹڈی کی کچھ دیکھا اچھا یوں ہوا تھا پہلے تو ہم ملی نغموں میں کچھ ٹیبلوں میں اور پرفارم کر کے خوش ہوتے تھے شرنی بنٹ گئی اور یہاں تک اب نالج ہوئی آپ کیا کہیں گے پاکستان کو کیسے بریف کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو 14 اگست کا ایک مین وہ تھا نا سلسلہ جو تھا ہمارا تھوڑا سا میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں اس چیز کو کہ تھوڑی سی ہماری جنریشن جو ہے اس سے بھٹک گئی کہیں ہم سمجھتے ہیں موٹر سائیکل کا سیلنسر نکال کے چلانے سے 14 اگست منتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے والے بازی جو ہے وہ روڈوں سے بجانے سے جو ہے وہ 14 اگست منائی جاتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ روڈوں پہ شور مچانے سے یا یہ سارے کام کرنے سے ہم 14 اگست کو بہت شایان شان طریقے سے مناتے ہیں جبکہ پیچھے جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں اور جو ابھی نغمہ آپ نے پیش کیا یہ نغمہ جب آپ سنیں الفاظ کی ادائیگی اور جو
جس طریقے سے پیش کیا گیا تو اندر سے روح کانپ جاتی ہے آدمی کی نا, اور اس کو فیلنگ آتی ہیں یہ ساری چیزوں کی. مگر آج تھوڑا سا بہت معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم تھوڑے سے شاید جو ہے وہ چیزوں سے بھٹک گئے ہیں یا کسی اور طرف چلے گئے. ہم شور شرابے کو 14 اگست سے ریلیٹ کر لیتے ہیں. یہ شور شرابہ 14 اگست کا کبھی بھی حصہ نہیں رہا. ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اس میں شامل ہیں, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آزادی کا دن جو ہے وہ کس طرح منائیں. بے شک. میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی, ابھی میں ملائکہ کو بھی بلواتی ہوں, آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں. آپ میرے اس ڈائس کو دیکھیں, ڈائس کو دیکھیں. قائد اعظم محمد علی جناح, محترمہ فاطمہ جناح, علامہ محمد اقبال, لیاقت علی, شوکت, میرے خیال میں ان کی بھی پکچر ہے, چودھری رحمت علی, ان کی تصویر بھی. اچھا جی, میں ان سب کے پکچر یہاں سے تھوڑا مجھے کم نظر آ رہا تھا سائڈ سے, میں ابھی دیکھا ان تصویر کو ہم, یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدائی کنڈیشن جب پاکستان کہتے ہیں نا کوئی چیز ہم نے لے لی, یہ کانچ کی ہے نا, لی کچھ چیز خرید لی, قیمت ادا کر دی, اب میں نے اس کو مینیج اور مینٹین کرنا ہے, تب یہ قائم و دائم رہ سکتی ہے, اور میری کچھ بھی کوتاہی اس کو توڑ سکتی ہے. پاکستان حاصل کیا, لیکن آپ یقین کریں اس میں جو کنٹریبیوشن ان کی بہن کا اور بہت سارے سر سید احمد خان, لیاقت علی خان, شوکت علی, بہت سارے اور لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن تھا. تھوڑا تھوڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ سب مل کے پاکستان کی اس کو بند کیجئے گا. اس کے بعد یعنی کہ بننے کے بعد جو پروسیجر سے گزرا وہ اس سے بھی کٹن ہو گیا. ہر چیز کو آن کرنا اور ان تمام لوگوں کو بھول جانا, اس تمام تکلیفوں کو بھول کے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اسپیچ کی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, نسل سے, مذہب سے, ہر طرح سے, جو چاہے اپنی مساجد میں جائے, اپنی عبادت گاہوں میں جائے, تم آزاد ہو. یہ ورڈز, یہ الفاظ بہت قیمتی تھے. اب تم آزاد ہو, اب تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, تم کس کے ماتحت نہیں ہو, تم پر کوئی انسٹرکشن ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ آزاد ورڈ بڑا ہی, میں کہتی ہوں اپنے کانوں میں رس گھول دیتا. جائیں نا کسی اور کنٹری میں جائیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. اس روڈ کی بارڈر لائن کراس کر کے دیکھیں, وہاں پہ کوئی بھی پولیس موجود نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کے دل میں خوف ہے. نہیں 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 نہیں, آج آپ لوگ, سوری میں آپ بریف کر رہی ہوں اپنے پاکستان کو, آپ جہاں چاہے پیک کر دیتے ہیں, اور کوئی اگر ذرا آپ کو گائیڈ کرنے لگے تو بولے تیرے باپ کا ہے, ہم ایک دم اس کے ماں باپ پر اتر آتے ہیں. کوئی ذرا سا بتاتے کہ بری بات ہے, ایسا نہیں کریں, خراب ہے. کیوں بھائی, ادھر سب تو کر رہے ہیں. مطلب اگر اس کے دل میں کہیں ابل بطنی جاگ بھی جائے تو ہم اس کو سلا دیتے ہیں, چپ چپ, کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی توڑ رہا ہے, کوئی روڈ توڑ رہا ہے, کوئی سریا نکال رہا ہے, کوئی درخت کاٹ رہا ہے, بچوں کو کہتے ہیں وہ ہم لوگ کیسے کچرا پھینک رہے ہیں, بچوں کو تھیلیاں دیتے ہیں, جاؤ وہاں پھینک لو, گاڑی میں سے کچرا, کوئی ہارن دے رہا ہے اسکول کے سامنے, ہم اس کو سلا دیتے ہیں. صحیح جا رہے ہو, بالکل رانگ ٹرن جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, لیکن اس کی ہیلپ نہیں کریں. ہم پاکستانی ہیں, ہم زندہ قوم ہیں, ہم پاکندہ قوم ہیں. ہم صرف پاکستان 14 اگست میں میری نغمے گا کر یا تقریریں کر کے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے کیا پاکستان کا حق ادا کر دیا؟ جنہوں نے اپنی خوشیاں, اپنی جوانیاں سب قربان کر دی, ان لوگوں نے اپنے خواب آپ کو دے دیے, تو ہم اس لیے پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں, یہ آپ حق نہیں ادا کر رہے. اپنے اندر جھانکیں, سوچیں ہر طرح سے. شکر ہے خدا نے ایک بڑا اچھا ہمارے لیے رکھ دیا فیور, کہ تم کچھ بھی اچھا کرو گے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے, جو بے لوث کیا جاتا ہے, صدقہ جاریہ سمجھ کے, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں نا, اور الحمدللہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے, شکر ہے. لیکن ہم پاکستان کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے. پاکستان کا مطلب انڈر ٹیبل, پاکستان کا مطلب پراپرٹی پہ قبضہ کرنا ہے, پاکستان کا مطلب کسی پر حکومت کرنا, پاکستان کا مطلب
क्राइम करना, जुर्म करना, स्नैचिंग करना, ना इज्जतें महफूज, ना इंसान महफूज। पाकिस्तान का आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। अपने तय समझिएगा, मेरे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है। अफसोस होता है। अगस्त सरफराज साहब ने सही कहा, बाजे बजाने का नहीं है, सलेंसर फाड़ने का नहीं है, शोर शराबा करने का नहीं है, और खूब हम लोग धमाके करते हैं। लेकिन आप यकीन करें, पाकिस्तान का असल मतलब जिस दिन हमें समझ आ गया ना, बाखुदा इसकी मिट्टी की, इसके रोड की, इनकी दीवारों की, इन दरख्तों की कदर करना सीख लेंगे। लेट्स सी, हम आगे कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। और गा बगाए हमारे, मैं एक बार फिर अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। तमाम कंटेस्टेंट को भी हम अपने गुड मॉर्निंग विद संबी में वेलकम करते हैं। एक बार फिर ऑफ कोर्स हम अपने ज़रा प्रोग्राम की तरफ दोबारा आते हैं। पाकिस्तान है ही ऐसा है, जब जिसको दिल से हो तो फिर दिल से बात निकलती है, लिखी हुई नहीं होती मेरे पास। तो कुछ अगर कुछ किसी को बुरा लग गया तो उसके लिए माजरत। कंटेस्टेंट को भी खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन हमारे साथ ऑफ कोर्स पिछले साल की विनर है मलाइका को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मलाइका, मैं चाहूँगी आप प्लीज़ आएँ, ज़रा बच्चों की हौसला अफजाई हो और हमारी, और मैं ये कहूँगी कि मलाइका से कुछ सीखेंगे। जी मलाइका, माशाल्लाह, यानी कि दो बार विनर मलाइका। अब ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है, जितने वर्ड्स कहे जा रहे हैं। जी मलाइका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं इस टॉपिक को थोड़ी नेगेटिव वे में पेश करूँगी कि बच्चों ने पॉजिटिव। बच्चों को सीखने को मिलेगा कि अगर दूसरी तरफ नेगेटिव बोलना तो कैसे बोलेंगे। जी बिस्मिल्लाह। तज़लील सहेंगे हम कब तक, क्यों जीना यहाँ आसान नहीं, जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं। सरज़ी वकार, मैं आज से 1400 साल पहले का दौर देखती हूँ, जब चांद की ठंडी ठंडी चांदनी ज़मीन की सतह को चूम रही है, प्यार मोहब्बत के झोंके चल रहे हैं, इंसान इंसान से गले मिल रहा है, मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भरी हुई हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं कि अचानक मेरी आँख खुलती है और मेरी नज़र आज के पाकिस्तान और हमारे नौजवानों की तरफ पड़ती है कि अब यहाँ चांद की ठंडी ठंडी चांदनी नहीं बल्कि कूड़ा करकट के ढेर से ताफुन उठ रहा है। प्यारो मोहब्बत के झोंके चलने के बजाय नफरत और अदावत की हवा चल रही है। भाई भाई का सर काट रहा है, मस्जिदें नमाजियों से खाली हैं, बच्चे आपस में खेलने के बजाय इंटरनेट पर उड़िया तस्वीर और वीडियो देख रहे हैं, औरतें अपनी जिस्म की नुमाइश क्लब और होटलों में करवा रही हैं। अब यहाँ बच्चे की पैदाइश पर उसे अर्ब की खजूर का टुकड़ा नहीं बल्कि यूरोप की नशावर घुट्टी दी जाती है। कान में अजान सुनाने के बजाय मौसीकी सुनाई जाती है। यहाँ माएं अपने बच्चों को फारूक और हैदर, तारिक और कासिम की दास्तानें सुनाने के बजाय डोंकी राजा से मुतासिर करवाती नजर आती हैं। कौम की बहनें बेटियां टिकटॉक पर नाचती और तमाशे दिखाती नजर आती हैं। वैलेंटाइंस डे को कौमी त्योहार की तरह मनाया जाता है, कभी वुमेन्स डे, कभी फादर डे, कभी मदर डे तो कभी रोज डे पर बेहुदा इकरार किए जाते हैं। ये है आज का पाकिस्तान और हमारे नौजवान। सरज़ी वकार कि आज के पाकिस्तान में नौजवानों की वज़ाकता, बुदोबाश, रंगो रूप, चाल चलन सब के सब फरंगियाना है। आमाल बागियाना, किरदार फासिकाना, रस्म रिवाज हिंदुआना और मकरो फरेब यहूदियाना है। ये सब देखकर मैं ये कहने पे हक बजानी हूँ कि ना मोहब्बत, ना मुरव्वत, ना खुलूस है इकबाल। मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। शुक्रिया। बहुत खूब, खड़ी रहो खड़ी। ये बेसिकली हमारी गेस्ट हैं और पिछले 2 साल के विनर भी हैं, और ये सिर्फ एक डेमो बच्चों के लिए हमने कैसा सर ये अल्फाज की चुनाव क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह मलाइका को मैं कई सालों से सुन रहा हूँ। शी इज़ अ विनिंग स्पीकर, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और आज भी इन्होंने बच्चों को, जो बच्चे खासतौर पर मुकाबले के लिए आए हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी है कि अगर आप एक चीज़ को मुखालफत और मवाफ़क़त दोनों अंदाज में आप देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। आप मेज़बान को सुन नहीं हो, सब अच्छा है, सब अच्छा 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 कर रहे हैं, सब अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, ये भी आपको पहलू आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई पाकिस्तान की बुराई मकसूद नहीं है, इसमें ये कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। अगर आपने शर्ट पहनी है और टाई पहनी है
اگر آپ کی ٹائی ٹیڑھی لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو نشاندہی کروں گا کہ بھائی آپ کی ٹائی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے, آپ اس کو بہتر کر لیں گے تو زیادہ اچھے نظر آئیں گے. تو اس میں آپ کی کوئی بے عزتی یا حد تک نہیں کر رہا ہوں گا, ٹھیک ہے نا. بس ایک کس انداز سے کہنا ہے یہ ایک مقرر کا فن ہوتا ہے. جی بہت سرفراز صاحب, آپ نے بھی اسپیچ سنی. اچھا جب اس طرح پاکستان کی بات ہوتی ہے نا, بندے کے رونگٹے سے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ایسے الفاظ. سر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میرے خیال سے یہ پہلے بھی بات کر چکے تھے ان سے. ہاں مجھے پتا ہے کہ کنٹیسٹ مگر یہ کہ بڑی اچھی الفاظ کی ادائیگی اور ان کی ساری چیزیں, اور جیسا کہ استاد نے کہا کہ ساری پہلے بھی گفتگو ان کی سنی جا چکی ہے. اور کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے جب آپ نیگیٹو بات کر رہے ہو, پازیٹیو کرتے کرتے ایک دم نیگیٹو ہو جائیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اس کو ایک دم نیگیٹیوٹی دکھانا شروع کر دیں. مگر بات وہی ہے کہ اس شہر کے اندر سب اچھا بھی نہیں ہے, یا اس پاکستان کے اندر سب اچھا بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مگر پھر بھی وہی بات آپ سے کہوں گا کہ جب تک ہم اپنی چیزوں کو خود اون نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ چاہے شہر ہو یا پاکستان ہو, کبھی بہت خوبصورت بات کہی, بہت زبردست, کہ جب تک ہم خود اپنے ملک کو, اپنے شہر کو جب تک آن نہیں کریں گے پاسبل نہیں ہے. ملائکہ کے لیے بھرپور کلیپ, بہت خوبصورت. اور ایز اے گیسٹ ہم نے ان کو انوائٹ کیا تاکہ آپ بچوں کو دیکھیں کہ کس طرح اسپیچ کا طریقہ کار کیا. ناظرین ہم لوگوں نے یہاں پر, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, ابھی تو ہم نے ایک گرم جوشی شروع ہوئی ہے. سب اپنے اپنے دل کی بات اپنے ملک کے لیے, اور کہاں کہاں جو ڈومین ہے ہم اس ڈومین کی بات کریں اور دل سے کچھ نہ کچھ بات نکل آتی ہے. لیٹس سی, یہاں بولیں گے ایک بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رات ہوئی. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رات. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سبھی عرش, اور اگست کا مہینہ, اور آج ہم نے اسپیشل پروگرام کنڈکٹ کیا ہے تقریری مقابلہ. اور آج کا پاکستان اور ہمارے نوجوان سب کے اپنی کنٹیسٹنٹ کی رائے تھی, ڈفرینٹ آف کورس اپنے اپنے الفاظوں میں چناؤ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان کو پریزنٹ کریں. اور آج کے نوجوانوں کو کوشش اچھی ہے, پہلی بار اسکرین پر آنا یہ بھی ایک پلس پوائنٹ لاتا ہے. اور ہم لوگوں نے ہر کسی کے ایک نمبر مارکس رکھے ہیں, لائک کانفیڈنس, ڈیلیوری, ڈائلاگ اور پوسچر. آف کورس کس اس میں زمرے میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے پریزنٹ کریں. میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کو جو ججز کے فرائض انجام دے رہی ہوں, ادریس غازی صاحب کا شکریہ کرتی ہوں, اور سرفراز احمد صاحب کا بہت شکریہ. سر آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی طرف چلیں. جی شہزادی آپ آ جاؤ ڈائس پر, اور اپنا نام, اپنے اسکول کا نام بتائیے اور پھر اسٹارٹ کیجیے. جی میرا نام سویرا واجد ہے. سویرا واجد, اوکے. اور میرے اسکول کا نام النور انگلش اکیڈمی ہے. اوکے النور, اوکے جی آگے چلیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری دل کی بات, میری تقریر کا عنوان, آج کا پاکستان اور ہمارے نوجوان. صدر علی وقار, ہم وہ چراغ ہیں جو اندھیروں میں روشنی دیتے ہیں, ہم وہ امید ہیں جو بکھرتی نہیں سنورتی ہے. مر کے بھی نہ دل سے نہ نکلے گی, مر کے بھی الفت وطن کی, میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی. جناب صدر, پاکستان وہ نعمت ہے جو ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر اس وطن کو حاصل کیا. جناب صدر, یہ صرف وطن زمین کا ٹکڑا نہیں, یہ وطن صرف زمین کا ٹکڑا نہیں, یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں, دعاؤں اور خوابوں کا نتیجہ ہے. لیکن آج ہم اس ملک کے حالات پر نظر ڈالیں تو دل میں ایک درد بھی جاگتا ہے اور ایک امید بھی. لیکن صدر علی وقار, آپ سوچیں, ان سب کے باوجود ایک طاقت ایسی بھی ہے جو اس ملک کے حالات کو سنوار سکتی ہے, جو اسے دوبارہ بام عروج تک پہنچا سکتی ہے. اور وہ طاقت کون ہے؟ وہ طاقت ہمارے نوجوان ہیں. میرے ساتھیوں, یہ وقت ہے کہ ہم صرف باتیں نہ کریں بلکہ عمل کریں. ہم صرف ماضی کی باتیں نہ کریں بلکہ عمل کریں.
जनाब सदर, अगर आज का नौजवान संभल जाए तो कल का पाकिस्तान खुद ब खुद संवर जाएगा। न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। आओ आज ये अहद करें कि हम खुद को संवारेंगे ताकि पाकिस्तान संवरे। सदर अली वक़ार, हम अपनी तालीम, तरबियत, इखलाक, सच्चाई और जज्बे को अपनी पहचान बनाएंगे। हम सिर्फ डिग्री लेने वाले नहीं, किरदार बनाने वाले नौजवान बनेंगे। हम वो नौजवान बनेंगे जिन्हें देखकर दुनिया कहेगी कि ये हैं असल नौजवान। मेरे नौजवानों, ये वक्त है उठने का, सोचने का और बदलने का। पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है। आओ हम पाकिस्तान की उम्मीद और फ़ख्र बने। पाकिस्तान जिंदाबाद। ग्रेट। अच्छा जी, हम लोग अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। और जी हमारे साथ आ जाएं आप, डाइस पर आ जाएं और माइक को अपने करीब कर लीजिएगा। यस जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश अपना शैतानिर नाम बता रजीम। दें गुड़िया, पहले अपना नाम बता। मेरा नाम उमैमा है, मैं आमना ग्रामर स्कूल से हूँ। कलम हो हाथ में और इल्म हो रहबर, कलम हो हाथ में और इल्म हो रहबर, नौजवान ही बनाएगा पाकिस्तान को बेहतर। मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज इस मौजू पर तकरीर करने का मौका दिया गया है, वो है आज का नौजवान और हमारा पाकिस्तान। जनाब सदर, आज का पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां चैलेंजेस के साथ साथ मौके भी फराहम है। हमारे नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है और इनकी सलाहियतें, जज्बात और ऐसे साथ ही वो ताकत है जो पाकिस्तान को तरक्की की नई बुनियादी पर ले जा सकती हैं। आज हमारे पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, खेल और सकाफत और हर शोबे में अपना लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन साथ ही बेरोजगारी, तालीमी अदम मसवात और मुआशरती मसाइल के चैलेंजेस भी दरपेश हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम नौजवानों को मुस्बत तालीम फराहम करें, इनकी तरबियत करें और इन्हें मौका दें ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। हमारे नौजवान सिर्फ तालिब इल्म, खिलाड़ी और मुलाजमत करने वाले नहीं, वो सोचने वाले ज़हन, इजाद करने वाले हाथ और हौसला रखने वाले दिल हैं। जब इरफान अली खान जैसे नौजवान दुनिया में बड़ी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, जब उरूज परवेज जैसी लड़कियां क्रिकेट में झंडा गाड़ती हैं, जब हसनैन और रहमान जैसे नौजवान टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं, तो ये साबित होता है कि हमारे नौजवानों में वो सलाहियत मौजूद है जो इस मुल्क को आगे ले जा सकती है। आखिर में यही कहूँगी, यही जवानी, यही उमंग, यही इनकलाब है। यही जवानी, यही उमंग, यही इनकलाब है। नौजवानों के दम से ही पाकिस्तान लाजवाब है। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा जी, साथ साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है और बच्चों का अपना एक स्क्रीन होता है, स्कूल का माहौल कुछ और होता है। उसके बाद हम अभी अजीम का सॉन्ग भी सुनते हैं, लेकिन मैं इदरीस साहब से थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स लूँगी, उसके बाद हम सॉन्ग की तरफ चलेंगे। सर, मैं चाहूँगी आप एक जर्नली बच्चों की जो है स्पीच जो हम लोग करवाते हैं, तो हम अपने मकसद को क्या समझते हैं और बच्चों की डिलीवरी को क्या समझते हैं? ज़रा सा मैं इसको ज़रा सा डीपली पूछ लूँगी आपसे। देखिए, जो सबसे अहम बात है, अभी जितनी तकारीर हमने सुनी है, आपकी भी, आपकी बच्चों की सारी, उसमें बहुत अच्छी तकारीर हमने सुनी। तो मुझे जिस चीज़ में एक ये जो स्पीच आई, पोजीशन कौन सी आएगी हमें नहीं पता अभी, जब मार्क्स टोटल होंगे तो। इसमें उमैमा को जो आपने अभी सुना, बोल रही थी, इन्होंने रेफरेंसेस दिए कि फ़लाँ का नाम, उसका ये अचीवमेंट, फ़लाँ का नाम, उसका ये अचीवमेंट, फ़लाँ। तो पाकिस्तान का जब जिक्र कर रहे हैं और हमारे नौजवान की बात कर रहे हैं, तो ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि आप रेफरेंस तो दें ना। कि आप नौजवानों की बात करें तो 2, 4, 5, 6, 3, 4 जितने भी नाम आप उनको कोई अचीवमेंट है वो आप दिखाते हैं, उससे ये होता है कि आपको जो मवाद है उसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स देने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो भी तैयारी करते हैं बच्चे या आपके असातिज़ा कराते हैं उसमें, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो मैं आपकी तरफ बिल्कुल निशानदेही करना चाह रहा हूँ। अभी आपने मलाइका को सुना, सब ने सुना अभी, जो रवानी, जो फ़्लो, जो तेज़ी आपको नज़र आई, ग्रिप जो नज़र आई, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब भी आप तकरीर तैयार करते हैं
اس کے ریہرسل بہت زیادہ ریہرسل کریں, ٹھیک ہے نا, اتنا ریہرسل کریں کہ آپ محلے والے کہیں کہ کون پاگل گھر میں چیختی رہتی. ہاں, جب آپ کو پاگل کی ایوارڈ مل جائے تو سمجھ لیں آپ پرفیکٹ ہو گئے. ریہرسل آپ کو بہت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. جو ڈرامے وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا, اس میں اداکاروں کو آپ دیکھتے ہیں کتنا اچھا بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایسے ڈائریکٹ نہیں آ گئے ہوتے, صحیح. وہ سینکڑوں مرتبہ 20 مرتبہ ریہرسل کرتے ہیں. ریہرسل اسی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی ریہرسل پکی ہوگی نا تو آپ کو کاغذ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ خود بخود اتنے روانی سے بولنے لگیں گے کہ آپ کو خود بخود اوپر سے ذہن میں آئے گا کہ اگلا لفظ یہ تھا, اگلا پیراگراف یہ تھا, اس کا پیراگراف. اب یہ چونکہ آپ کے ریہرسل نہیں ہے, اس لیے آپ کو مائک پہ آ کے کنفیوژن ہو جاتا ہے, پریشانی ہو جاتا ہے کہ پھر آگے پتہ نہیں کیا تھا, آگے میں دیکھ لوں کیا تھا. اس میں جو ٹوٹ جاتی ہے نا اسپیچ, تو تاثر آپ کا خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ماشاء اللہ, لیکن جو بنیادی چیزوں کو ریہرسل بہت زیادہ کریں, پریکٹس بہت زیادہ سے زیادہ کریں. کلاس روم میں سنائیں سب کو, گھر میں بھائی بہنوں کو سنائیں, والدین کو سنائیں کہ میں نے تقریر تیار کی, آپ سنو. نہ سنو تو زبر سے بٹھا کے سنائیں. کلاس فیلرز کو سنائیں کہ یار میں نے تقریر تیار کی, ذرا سنو تو صحیح کیسی لگ رہی ہے. پھر آپ اس کو فیڈ بیک لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو لفظ ہے نا, یہ تم نے کیا بولا تھا, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ کو انڈیکیٹ ہو جائے گا کہ ہاں یہ لفظ میرا صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے, یہ فلاں مصرع اگر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی ایسی چیز ہے, یا وہ کہ یہ تم تیز بہت بولتی ہو, سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہی ہو. تو اگر وہ آپ کو یہ پتا تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی خامیاں, آپ کی انڈیکیشن آ رہی ہیں, اس کو آپ نے بہتر کر لیں, تو مقابلے میں آپ کو نمبر اچھے ملیں گے, آپ ماشاءاللہ سے پرائز جیتیں گے. ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا جی, واہ. تو ہم چلتے ہیں آگے, عظیم کا ایک اور گانا, ایک اور ملی نغمہ سنتے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواص کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحر و بر تمہارے ہیں, کہکشاں کے یہ اجالے رہ گزر تمہارے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. یہ زمین مقدس ہے, ماں کے پیار کی صورت. اس چمن میں تم سب ہو, برگوبار کی صورت. دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو, یہ وطن امانت ہے اور تم نمی لوگوں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. میرے کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو,
ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے۔ بہت زبردست۔ بہت خوب۔ یہ سبھی ابھی عظیم کو سن رہے تھے، انہوں نے ابتدا میں آپ نے پوچھا یہ کون سا نغمہ سنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی مہدی حسن کا، مہدی حسن کا گایا ہوا نغمہ، اور یہ اس کے شاعر ہیں کلیم عثمانی۔ تو آئندہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ کس کا نغمہ سنا رہا ہو تو آپ کو کلیم عثمانی صاحب کو، بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے یہاں کے، کراچی سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ جو بیچ میں ایک جگہ پہ یہ بولتے ہیں نا کہ یہ لفظ انہوں نے بھی ادا کیا، وہ شاعر ظاہر ہے کہ انہوں نے سن کے ادا کیا ہوگا، کہکشاں کہ یہ جالے راہ گزر تمہارے، وہ جالے نہیں ہیں، آپ نے کہا اجالے، اجالے بھی نہیں ہے، یہ لفظ ہے کہکشاں کہ یہ جادے، جیم الف دال اور بڑی ہے، جادہ، جادہ کس کو کہتے ہیں؟ غلط لکھا ہوا ہے، مطلب جہاں پہ لکھو کیونکہ ان کو نہیں پتہ، میں اسی لیے آپ کو بتاؤں جادے کا مطلب کوئی جادے کا مطلب آپ پوچھیں مجھ سے کہ بھائی جادہ جی ہوتا ہے، جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، جادہ کا مطلب ہوتا ہے راستے۔ اب وہ کہہ رہے کہ کہکشاں کہ یہ جادے، جیم الف دال اور بڑی ہے، کہکشاں کی جو جادے ہیں نا یہ تمہارے رہ گزر ہیں، کہکشاں کا جو راستہ ہے نا وہ تمہارا راستہ ہے۔ تو یہ جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم جب کہاں کہیں پہ گائیں گے تو آپ لفظ ادا کریں گے جادے، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ غلط گا رہے ہو کیا یہ جادے کیوں کہہ رہے ہو تو آپ ان کو بتا سکتے کہ جادہ ایک اردو لغت کا لفظ ہے، جادہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ، جو اور مصرع مشہور ہوتا ہے جادہ پیما پھر سے کارواں ہمارا، جادہ پیما مطلب راستے کی طرف چلنے والا۔ کیا بات ہے سر، بہت پلیز آپ بیٹھیں عظیم، آپ کو پھر دوبارہ جوائن کریں۔ اچھا واقعی میں کہکشاں کہ یہ راستے، پتہ اس کی میننگ اردو میں یہ آ رہی ہے راہ گزر، عظیم کی آواز اور جو چیزیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہترین ہے، بہترین ہے، استاد محترم جو فرما رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ نہیں کریکشن استاد اگر کریں تو یہ اچھی بات، خوش نصیبی ہے نا کہ آپ کو آج یہاں پر ایک کریکشن ایسی مل گئی کہ بڑے آپ کو خود نہیں پتا تھا، ہم جیسے لوگوں کو نہیں پتا، اور مجھے بھی پہلے، ہم بھی جالے ہی بول رہے ہیں، یہ بتاؤں ہم سچ بتاؤں یہ معلوم ہی نہیں کسی کو، کبھی کبھی یہ لفظ کی چناؤ جو ہے نا، جو لوگ میں کیونکہ میرے والد ریڈیو پاکستان میں تھے اور ادریس غازی صاحب کا ریڈیو پاکستان سے تعلق رہا ہے، تو جو لوگ ریڈیو پاکستان سے جڑے رہے ہیں ان کی اردو بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ ہم نے مار بہت کھائی نا، متوقع کیوں بولا بھائی، متوقع ایک چھوٹے لفظ سے جو پکڑ ہوتی تھی نا، بھائی آپ نے پروناؤنس صحیح کرنا، کیونکہ ریڈیو ایک ایسی تربیت گاتی تھی، ٹیلی ویژن پہ تھوڑی سی وہ کم رہ گئی لیکن اس میں بھی تھا، لیکن ریڈیو ایک ایسی ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک سیکنڈ، نیوز کب شروع ہونی ہے، پروگرام آپ نے کب ختم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ تربیت کے مراحل۔ آپ جب یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا تو میرا پہلا اسکرین پی ٹی وی سے تھا، اور وہ بھی ایز اے نیوز اینکر۔ پی ٹی وی میں یہ اچھی طرح جانتے ہو، پی ٹی وی میں کیونکہ 9 بجے کی جو خبریں وہ ہوتی تھی اسلام آباد سے، عشرت فاطمہ یہ ان کا ایک جو تھا، ہم یہاں سے صرف شام میں ہوتی تھی 10 منٹ کی، اس 10 منٹ کی جو نیوز ہے نا اس کے لیے ہمیں 6 گھنٹے ریہرسل ہوتی تھی، لیکن جب میں اسکرین پر آئی اس سے پہلے مجھے 3 مہینے یا 6 مہینے ایک بتایا کہ کیسے آنا ہے، کس نیوز اینکر کے ساتھ دیکھیں وہ کیسے کرتے ہیں، اور آپ نے یہ جو روزانہ ریڈنگ کیسے کرنی ہے۔ آپ یقین کریں مجھے شاید اتنی اچھی اردو، میں وہاں پہ جمالی صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے، تالپور صاحب، یقین کریں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کس الفاظ میں، اور ایک بزرگ تھے ان کا نام بھول گئی، نہال صاحب شاید،
بیٹا یہ ذرا پڑھیے گا یہ جتنی آج کی خبریں نہیں یہ سب پڑھے. اب میں وہ اکیلی بیٹھی ہوئی جیسے پاگل نہیں ہوتے اور وہ بار بار ان الفاظوں کو, نہیں اس کو ایسے نہیں, اس کو قاف گلے سے یوں, سر میں کافی نہیں اس کو ایسے نہیں, قائد اعظم محمد علی جناح. اچھا لفظوں کو کلیئر ادا کرنے, آپ نے روانگی میں کوئی فمبل یا بیچ میں کھانا نہیں ہے لفظ کو, اس کو ادا کرنا ہے. اسے ایسے کہتے ہیں, اسے ایسے کہتے ہیں کہ آج یہ ہوا تھا. ارے بھیا میں کہتی ہوں کہ میں اگر مزید وہاں پر ہوتی تو کچھ اردو لکھنا شروع کر دیتی. قاضی صاحب میری بات کی تائید کریں گے, میں بزم طلبہ پروگرام میرے والد صاحب جو ہے وہ ریکارڈ کرتے تھے. اچھا. تو اس میں ایک لفظ تھا, آڈیشن ہو رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا عزیز طالب علم ساتھیوں. اوئے ہوئے عزیز طالب بس یہ جملہ کہنا تھا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کوئی 5-6 لوگ مجھ سمیت اندر گئے اور لائٹ آن ہوئی اور بند ہو گئی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا آؤٹ. تو کوئی جتنے لوگ میرے ساتھ جو تھے 5-6 لوگ آئے, وہ ایک بھی شخص جو ہے وہ عزیز طالب علم ساتھیوں ادا نہیں کر سکا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ عزیز طالب علم ساتھیوں ہوتا ہے, ساتھیوں کوئی لفظ نہیں ہوتا, نہ ہوتا ہی نہیں ہے. تخاطب میں جب آپ کسی کو مخاطب کریں گے نا تو بغیر نون غنہ کے بولا جائے گا. ٹھیک ہے, لڑکوں ادھر آؤ, لڑکوں نہیں. اب غلط لوگ کیا کرتے ہیں, ساتھیوں آئیے مل کے یہ کرتے, وہ غلط ہے. ساتھیوں بغیر نون غنہ کے آپ نے بولا. تخاطب میں بغیر نون غنہ کے, لڑکوں یہ کام کر لو, لڑکیوں جاؤ کھانا بنا لو, ساتھیوں آؤ چلیں. اور جہاں جمع ندائی آئے گا نا, جمع ندائی جس کو یعنی کال کرنے میں پکارنے میں جو پلورل ہے اس میں ساتھیوں ہے. آپ کسی کو کال کر رہے ہیں نا, پکار رہے ہیں. اور جو جمع بیانیہ آئے گا کہ ساتھیوں نے یہ کیا,